قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين المظلومين، الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين. محمد وآل محمد صلوات. جشن ان ہستیوں کا ہے کہ قوم شیعہ ہمیشہ ان کا الگ الگ جشن منا کے فخر کرتے ہیں. کبھی 17 ربیع الاول، کبھی 13 رجب، کئی جناب سیدہ کی یاد، کبھی 15 رمضان، کبھی 3 شعبان. اب ہر ایک جشن پہ بلبلان گلستان آل ابا اپنے اپنے انداز سے اپنی اپنی آواز میں اپنے نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہتے ہیں. اب ابھی تک تو ہمیں ان کے الگ الگ فضائل کا ہی حقیقت میں درک نہیں ہوا، تو اب کہیں اگر یہ سب اکٹھے ہو جائیں اور مل کے ان کا جشن منانا پڑے تو ہمارے بس کی بات کہاں ہے. لہذا ذہن میں یہ رکھیے اور اسی جشن کی مبارک اسی حوالے سے پیش کرتا ہوں. بزرگوں کو، برادران عزیزان کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یہ جشن مبارک ہو. میں اس کو اس نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ
कि अगर कहीं किसी के पास एक कोई मोतबर सा वसीला हो जाए तो वो फूले नहीं समाता। अब हम कौम हैं कि जिनके पास कम अज़ कम आज के दिन 5 सामने आ गए और रब ने 5 दिखा के कहा मुस्तफ़ा आप दुआ मांगेंगे, ये आमीन कहेंगे, मैं आपकी दुआ कबूल फरमाऊंगा। हाँ, लिहाजा बड़े एतमाद के साथ और अपने अपनी जो दुआएं मांगनी है उन दुआओं को जहन में रख के जश्न क्या है, जश्न ईद मुबाहला। अब ये ईद किसके लिए है? हाँ, ईद हकीकत में किसको कहते हैं? बहरहाल एक मौजू उसको नहीं छेड़ना चाहता। आप सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं सोच रहा था कि इस जश्न का तारुफ चादर ततहीर के अंदर पाक पैगंबर पहले करा चुके थे। ये कौन है? वहां पूछने वाला कौन था? बस इस सवाल पे गौर फरमाइए। चादर के अंदर 5 इकट्ठे हुए, एक हस्ती पूछ रही थी जिसके अल्फाज आपने अभी याद किए हैं हदीस किसा में, परवरदिगार मन हम तहतल किसा, ये हैं कौन जो किसा के नीचे हैं? अब मैं जो तसव्वुर की निगाह से उस सवाल करने वाले को देखता हूं तो क्या तू वही नहीं है जो हर रोज पैगंबर पे कई बार वही नाजिल होती है और तू लेके आता है? क्या आप वही नहीं है जनाब जिब्राइल? हर रोज तो आते हैं। क्या आप वही नहीं है कि जनाब ज़हरा आपको दर्जी कह दे तो आप दर्जी बनने पे फख्र करते हैं? अब इनको नहीं पहचानते, कैसे पहचाने? बगैर किसी के दरवाजे पे कोई आ सकता है। आप वही तो नहीं है कि जब जनाब अमीर को जुल्फकार की जरूरत पड़ी तो आप फकत ला नहीं रहे थे बल्कि उसका कसीदा भी गा रहे थे? आप वही नहीं है जो हसनैन शरीफैन की तरफ जब जनाब इमाम शहीद करबला के विलादत पे मुबारकबाद के लिए आ रहे थे तो साथ आप वसीला बन रहे थे, फुतरस को भी ला रहे थे। भाई ये सब के दरवाजे पे आप अलग अलग तो आए। अब जब अलग अलग आए तो एक एक को जानते हैं। अब आप यहां क्यों सवाल करते हैं यार रब्बे मन तहतल किसा? ये किसा के नीचे कौन है? आपने पता नहीं कभी गौर फरमाया या नहीं कि ये सवाल क्या कहता है? ये सवाल हम लोग, मैं जो इससे समझा, हम लोग बाज़ औक़ात कहते हैं जी दूसरों को बतलाने के लिए, नहीं, दूसरों को बतलाने के लिए मैं जो इससे समझा हूं वो ये है कि अलग अलग नूर तो जिब्राइल के बस में था कि उसको पहचान ले, लेकिन जब एक जगह पे ये इकट्ठे नूर देखे तो जिब्राइल भी न पहचान सके। इस नूर की चमक इतनी थी, लिहाजा कभी कोई जश्न मुबाहला मना के ये मत तसव्वुर कीजिएगा कि हमने, अनीस मरहूम कहते हैं कि कोई ये मत समझे कि हमने मध के दरिया बहा दिए, क्या बढ़ गया जो चंद कतरे मिला दिए। ये तो हम चंद कतरे मिलाने के लिए बैठे हैं। अब इनकी पहचान का दावा जनाब जिब्राइल को भी नहीं है। और आप सुन रहे थे अभी कि इनका तारुफ, एक तारुफ जब जनाब जिब्राइल ने पूछा तो तारुफ किसने कराया? सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई आप हदीस किसा पढ़ने वाले लोग हैं, यकीनन आप गौर भी फरमाते होंगे। जब सवाल किया था जनाब जिब्राइल ने तो किससे सवाल किया था? जनाब पैगंबर अकरम से सवाल नहीं किया था। जनाब पैगंबर अकरम से तो इजाजत के बाद इजाजत मांगी थी, वहां से इजाजत ली, यहां भी इजाजत मांगी। अब ये कोई ऐसा दरवाजा है, रब इजाजत देता है, फिर मुस्तफा से इजाजत लेते हैं और फिर इस घराने में दाखिल होते हैं। शिया कौम आप कितने खुशकिस्मत हैं कि ये उनके नाम का घर बना के, शबीह बना के इसको इमाम बारगाह कहते हैं, इसको हुसैनिया कहते हैं। रब ने आपको तौफीक दी, आओ हमारे इस घर में इनका जिक्र मनाओ और मगफिरत और बख्शिश पाओ। ये करम है अल्लाह का। वहां सवाल किससे था? सवाल था या रब्बे मन तहतल किसा, या रब्बे, ए परवरदिगार। सवाल किससे था? परवरदिगार से। अब जवाब भी परवरदिगार से ही है। ओम फातिमत व अबूहा व बअलुहा व बनूहा।
ابھی مجھے حدیث کے ساتھ الفاظ کی وضاحت نہیں کرنی، بس اتنا عرض کر رہے وہ تعارف رب نے اس انداز میں کیوں کرایا؟ رب جو ہوا، اب ان کا تعارف جیسے اس کا جی چاہے وہ کرائے۔ وہاں تعارف کرایا کہاں؟ جب 5 ہی چادر کے نیچے اکٹھے تھے تو ان کا تعارف کرایا، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ اور جب ان 5 کو باہر نکالنے کا اہتمام کیا تو کہا میرا محبوب اب تو تعارف ان الفاظ میں کروا۔ کہا قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم۔ یہ جو آ رہے ہیں ان کو پہچانو، ہیں تو وہی، لیکن ان کا تعارف آج میں رب کرا رہا ہوں۔ یہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے آپ کو لاتے ہیں، آپ خود آ جاؤ۔ اب یہ توجہ فرمائیے، یہ تعارف میں فرق کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اپنے انداز میں مفہوم تو وہی ہوتا ہے، مباہلہ کا مفہوم تو وہی ہے، کوئی شاعر اپنے لفظ میں ادا کرتا ہے، کوئی اپنے لفظ میں ادا کرتا ہے۔ رب نے بھی ایک جشن کے لیے بات ریپیٹ نہیں کی، جب چادر کے نیچے تھے تو الگ تعارف، جب باہر تھے تو ان کے لیے الگ تعارف۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ عزیزاً، قرآن مجید کا سورہ آل عمران کا یہ آیہ نمبر، ملا صاحب کے علاوہ جو ہیں وہ اگر میں پوچھوں تو بتلائیں گے کون سا نمبر ہے؟ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل۔ ہاں، یہ ہمارا ہی کام ہے، ممبر اس لیے تو بچھایا ہے کہ آپ بتلاؤ، اگر ہمیں جو جاننا ہوا تو آپ کو کیوں بلاتے ہیں؟ یہ آل محمد کی محبت کی آیتیں کم از کم یاد ہونی چاہیے، اور اگر پھلی طور پر یاد نہیں ہو تو ان کا ایڈریس یاد ہونا چاہیے تاکہ ہم بچوں کو بٹھا کے، میں تو کہتا ہوں رب کی ذات نے اس حدیث قصہ میں عجیب فرمایا، جب یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے، ان کے اکٹھے ہونے کے ساتھ نہیں کہا اب ان اکٹھے ہستیوں کا ذکر اگر آپ کہیں کریں گے تو آپ ذکر کریں گے، رحمتیں برسنا شروع ہوں گے، فرشتے اترنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ حدیث قصہ کے الفاظ ہیں، لہذا کتنا آسان ہے قوم شیعہ کے لیے یہ کہ اگر ہم یہ آیات کچھ بھی نہیں پڑھیں، ایک آیت مباہلہ یاد کر لیجئے، ایک آیت غدیر یاد کر لیجئے، ایک آیت تطہیر یاد کر لیجئے، ان آیات کو یاد کر کے بیٹھ جائیے۔ آیتیں بھی دہرا رہے ہیں، آل ابا کی تعریف بھی ہو رہی ہے، فرشتے بھی آئیں گے اور رحمتیں بھی نازل ہوں گی، کتنا آسان ہے۔ اور پھر بھی ہم محروم رہیں تو ہم کتنے پھر حقیقت میں محروم ہیں۔ اب سورہ آل عمران کا آیہ نمبر 61 ہے۔ سورہ آل عمران کے کل 200 آیات ہیں، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان 200 آیات میں سے کم از کم 80 آیات مباہلے کے متعلق ہیں۔ زیادہ شہرت یہی ہے کہ مباہلہ 9 ہجری کو ہوتا ہے، اور یہ افراد پیغمبر اکرم کی دعوت پر آئے تھے، ایسے نہیں ہے کہ خود آ گئے۔ پیغمبر اکرم نے اسلام کے تعارف کے لیے مختلف علاقوں میں خطوط لکھے، اور خطوط جب پہنچے تو کسی نے بڑا سختی کے ساتھ انکار کر دیا، کسی نے خاموشی اختیار کر لی، اور کچھ تحقیق کرنے کے لیے آئے۔ ان تحقیق کرنے والوں میں یہ جو افراد آئے ہیں 60 کی تعداد میں تھے، تحقیق کرنے کے لیے آئے۔ اب یہ 60 افراد آتے ہیں تحقیق کے لیے، واقعہ مجھے وہ تفصیلی نہیں بیان کرنا، کیسے آئے، کیسے رسول تک پہنچے، اور پھر وقت گزرا، بحثیں کیں۔ اب بحثوں میں سے اس آیت سے پہلی جو آیت ہے وہ آیت یہ کہتی ہے کہ عیسائی کہہ رہے تھے اللہ کے بیٹے کا نام ہے عیسیٰ، یا یوں کہیں عیسیٰ کون ہیں؟ اللہ کے بیٹے، یہ عیسائی کہہ رہے تھے۔ اب رب کہتا ہے کہ میرا حبیب ان کو کہو اگر بغیر باپ کے ہونے کی وجہ سے کوئی اللہ کا بیٹا بنتا ہے تو پھر آدم و حوا بھی تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے، وہاں بھی کہو۔ عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں اس سے پہلی آیت کو دیکھیے اور اس آیہ مباہلہ کے پہلے حصے کو دیکھیے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ میرا محبوب
इल्म मिलने के बाद, इल्म हासिल होने के बाद, आपकी तरफ से इनको इल्म समझा देने के बाद भी अगर तेरी जात से जे झगड़ा करते हैं तो अब इनको कहो हम अपने बेटों को ले आते हैं। और आगे आयत, अगर इल्म के बाद भी आपसे झगड़ा करते हैं। अब अजीजान मैं मुख्तसर कर रहा हूं, 4 मौजूआत थे यहां जिन पे झगड़ा था, जिन पे बहस थी, जिन पे डिस्कशन थी। पहली बहस क्या थी जनाब? मौजू सबसे ज्यादा वाज़ेह यह था कि जनाब ईसा अल्लाह के बेटे हैं। अब कुरान मजीद ने जहां रब का तारुफ कराया है, सूरह तौहीद जिसका नाम है, वहां रब का तारुफ कैसे कराया? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। तारुफ इलाही है, लम यलिद व लम यूलद, ना उसका कोई बेटा है ना वो किसी का बेटा है। ये किसका तारुफ है? रब का। अब ईसाई क्या कहते हैं? ईसाई कहते हैं जनाब ईसा, वो नजरान वाले, कि जनाब ईसा अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह के बेटे हैं तो अल्लाह की तौहीद के लिए जरूरी है, उलूहियत परवरदिगार के लिए जरूरी है कि कोई साबित करे लम यलिद व लम यूलद, कि ना उसका कोई बेटा है ना वो किसी का बेटा है। अगर उसका बेटा साबित किया जाए तो शिरक लाजिम आता है। अब एक मौजू मुबाहले में यह था कि परवरदिगार के जात की वहदानियत साबित की जाए, लम यलिद व लम यूलद को साबित किया जाए। लिहाजा मुबाहला का पहला मौजू है तौहीद परवरदिगार। इसलिए कि अगर जनाबी ईसा को बेटा मान लिया जाए परवरदिगार का तो लम यलिद व लम यूलद का इनकार होता है। अब यूं कहिए कि तौहीद के सबूत के लिए मुबाला। दूसरा मौजू क्या था? दूसरा मौजू यही जनाबी ईसा। अब जनाबी ईसा खुद कहते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूं, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिया। अब ये कुरान मजीद के अल्फाज हैं, ज़हन में रखिए। लम यलिद व लम यूलद भी कुरान के अल्फाज हैं। इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिया, ये भी कुरान मजीद के अल्फाज हैं। अब जनाबे ईसा फरमाते हैं रब की तरफ से कि मुझे अल्लाह ने नबी बना के भेजा है। ईसाई क्या कहते हैं? वो अल्लाह का बेटा है। अब यहां एतराज जनाब ईसा पे हो रहा है या नहीं? जनाब ईसा क्या है? अल्लाह के नबी, यानी अल्लाह के नबी की नबुव्वत साबित करने के लिए जरूरी यह है कि यह मुबाला हो। पहला मौजू क्या है? तौहीद। दूसरा मौजू क्या होना चाहिए? नबुव्वत जनाबे ईसा। अब यहूदी क्या कहते हैं और बाज लोगों का नजरिया, वो कहते हैं माज़अल्लाह नहीं, जनाबे ईसा के वालिद हैं और फिर उन्होंने तारीख की किताबों में नाम लिखे हैं। अब अगर जनाब ईसा के वालिद हों, रब कहता है उसका कोई वालिद नहीं है, बगैर बाप के पैदा हुआ है। अब जो दुश्मनान बिलखुसूस यहूद कहते थे कि फुला के बेटे हैं ईसा, अब अगर जनाब ईसा का बाप मुशख्खस कर दिया जाए तो हर्फ किस पे आता है? जनाब मरियम की इसमत पे। मेरे साथ आप हैं या नहीं? बात सरा इल्मी है और मुश्किल है। मौजू एक क्या रहा? तौहीद। दूसरा है जनाबी ईसा की नबूवत। तीसरा मौजू क्या है? तीसरा मौजू है जिस हस्ती के लिए ज़ात तौहीद फरमाते हैं या मरियम इन्नल्लाह हस्तफा के व तहरके, मरियम अल्लाह ने आपको चुन लिया है और अल्लाह ने आपको ताहिर और पाक कर दिया है। अब ये कुरान के अल्फाज हैं। अब ये अगर जनाब ईसा का बाप माना जाए तो जनाब मरियम की तहारत और जनाब मरियम के इस्तिफा पे हर्फ आता है। और चौथा मौजू ये तौहीद पर, नबुव्वत जनाब ईसा पर, तहारत व इस्मत व इफ़्फ़त जनाब मरियम पर, ये दलीलें कौन दे रहा था? ये इल्मी आभास कौन पेश कर रहा था? फमन हाजक फीह मिन बअद मा जाअक मिनल इल्म, आपकी तरफ से जो इनको इल्म दिया गया है, तो ये इल्म किसकी तरफ से दिया जा रहा था? पैगंबर अकरम की तरफ से। पैगंबर कौन हैं? पैगंबर वो हैं जिनके लिए रब फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये पैगंबर अकरम की सदाकत की गवाही कुरान देता है। अब जनाब पैगंबर अकरम साबित करना चाहते हैं नजरान के ये ईसाई नहीं मान रहे। अब नहीं मान रहे तो बहस क्या है कि आया पैगंबर को माना जाए या नहीं, या यूं कहिए पैगंबर की सदाकत पे वो उनको गिला था या नहीं मान रहे थे सदाकत पैगंबर। मौजू हो गए 4 अजीजान। और जो यूथ हैं
یہ ایک علمی پوائنٹ بھی ہے، ایسے نہیں ہے کہ آپ فقط مباہلہ جو ہم عید مناتے ہیں اور بس کسی سے ڈسکس کرنی ہو تو عظمت آل محمد کو اس انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے کہ یہاں نہ ولایت جناب امیر کا تذکرہ تھا، نہ عصمت و طہارت جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ثبوت کی بات ہے، بلکہ نہ جناب حسنین شریفین کی عظمت، بلکہ یہاں موضوع ہیں 4 رب کی توحید جو فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، عیسیٰ کی نبوت جس کی گواہی قرآن یوں دیتا ہے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، جناب مریم کی طہارت و عصمت جس کے لیے رب فرماتا ہے یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک، اور جناب پیغمبر اکرم کی صداقت جس کے لیے رب فرماتا ہے وما ینطق عن الہوی۔ اب موضوع مباہلہ کیا ہے؟ موضوع مباہلہ ہے توحید خدا، نبوت جناب عیسیٰ، عصمت و طہارت جناب زہرا اور صداقت جناب مصطفیٰ۔ اب یہ ہے موضوع، اور اس موضوع کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں میں نے سب پڑھ دی ہیں۔ اب اگر قرآن کافی ہوتا تو پھر آل ابا کو میدان مباہلہ میں نہ آنا پڑتا۔ اب پیغمبر اکرم کی موجودگی میں قرآن کافی نہیں ہے، بلکہ رب فرماتا ہے اگر قرآن کی باتیں، تیرے علم کی باتیں، میری توحید کو، عیسیٰ کی نبوت کو، مریم کی طہارت کو، میری صداقت کو نہیں مانتے تو پھر کیا کہوں؟ کہا جن کے ذریعے سے میں منوانا چاہتا ہوں، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، وہ جن کے ذریعے سے میں پروردگار اپنی توحید ثابت کرنا چاہتا ہوں، جن کے ذریعے سے عیسیٰ کی نبوت، مریم کی طہارت، میرا محبوب تیری صداقت، وہ یہ ہیں کہ وہ کون ہیں؟ ان میں سے حسنین شریفین ہیں، زہرا مرضیہ ہے، علی مرتضیٰ ہیں اور محمد مصطفیٰ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں یہاں توحید ثابت ہو رہی ہے، جو توحید ثابت کر رہے ہوں ہم اسی لیے کہتے ہیں علی ملے تو ملے خانے خدا سے، ہمیں خدا کو ڈھونڈا تو وہ بھی علی کے گھر سے ملا۔ یہ ہستیاں وہ ہیں جن سے توحید ثابت ہوتی ہے، یہ ہستیاں وہ ہیں جن کے ذریعے نبیوں کی نبوت کی تصدیق ہوتی ہے، یہ ہستیاں وہ ہیں، شاید اسی لیے تو لے آئے تھے جناب سیدہ کو بھی۔ ہاں میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں عیسائیوں کو سارے زمانے پہ داعش ہو یا القاعدہ ہو یا طالبان ہو اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن شیعہ پہ اعتراض نہیں کر سکتے 2 چیزوں پر۔ ایک یہ کہتے ہیں جی اسلام میں عورت کو کیا مقام حاصل ہے۔ میں مباہلہ کے ایام میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں شاید آپ کو اسی لیے اعتراض ہے کہ آپ کو قابل لعنت بنانے کے لیے جناب پیغمبر اکرم اپنی بیٹی کو لے آئے، اور آپ کو غصہ وہی ہے کہ ہماری شکست کا سبب باقی افراد کے ساتھ ساتھ اس گھرانے کی ایک مستور بھی ہے۔ اور پھر آپ کو جی اسلام پھیلا ہے، جوانوں کے لیے اگر ڈسکشن ہو کبھی کہ عورت کا کیا مقام ہے اسلام میں، وہی مقام ہے توحید ثابت کرنے کے لیے مریم جیسی طاہرہ جس کی قرآن گواہی دیتا ہے، اس کی طہارت کے ثبوت کے لیے عورت آتی ہے، یہ اس کا مقام ہے۔ اور پھر جی اسلام تلوار سے پھیلا۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں اب یہ 9 ہجری ہے، خیبر بھی فتح ہو چکا ہے، خندق بھی فتح ہو چکا ہے، اس تلوار کے دھنی کو تلوار چلانے کی عادت پڑ چکی ہے۔ ہاں تلوار کی عادت پڑ چکی ہے، ہاں اس لیے یہی کہتا عادت پڑ چکی ہے۔ اگر 25 سال اور خاموش نہ بیٹھ گیا ہوتا تو لوگ کہتے عادت پڑ چکی ہے۔ نہیں، جوانی اپنی خاموشی سے گزاری، ہاں مکے میں کہیں نہیں چلائی، مکے کے باہر، اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، مکے سے باہر نکلے تھے، پہلی تلوار جب جناب امیر علیہ السلام کی چلی، شب ہجرت پیغمبر صلح ہے، اور رحمت کا ہاتھ جو اٹھا تو ان کو خالی دیکھا، انہوں نے کہا اپنا کام کرو۔ 40 تھے، ہاں کہیں پیچھے تو نہیں رہ گیا، آپ صلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہ۔ جب تک رحمت سمجھتے رہے تو جناب تلواریں اور خنجر اور چمک رہے ہیں، جب جو چادر سے چہرہ جناب امیر المومنین نمودار ہوا پیچھے ہٹ گئے۔ ہاں کیوں؟ اس لیے کہ اب تک تو جمال الہی دیکھ رہے تھے جناب پیغمبر کے روپ میں،
اب جلال الہی کو دیکھا، کہا اس سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ مفتی جعفر حسین مرحوم نے سیرت امیر المومنین لکھی ہے 2 جلدوں میں، وہ لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے جناب امیر کو پہچانا تو اب پھر ارادے بھی پہچان گئے۔ دوسرے دن وہ امانتیں وغیرہ دیں، جناب امیر نے کہا بھی میں جاؤں گا، اور کہنے لگے اچھا ایک احسان کرو، رات کو چلے جانا۔ اب وہ زمانہ گزر گیا جب رات کو پیغمبر گئے تھے۔ جناب امیر علیہ السلام، مفتی جعفر حسین مرحوم نے لکھا ہے کہ وہ وقت گزر گیا ہے جب کوئی رات کو گیا تھا، میں اب روشن دن کو جاؤں گا، میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے۔ ہاں، جناب امیر علیہ السلام جب چلے، تھیں 7 عورتیں اور ایک غلام تھا، جب عورتیں ساتھ لے کے، فواتم ساتھ لے کے چلے تو جناب امیر کے روکنے کے لیے انہوں نے پھر 12 بڑے بڑے بہادر جمع کیے اور ان کو گھوڑے اور تلواریں دیں کہ جاؤ علی کو روکو۔ جناب امیر علیہ السلام نے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا تو اس غلام کو اونٹ کی مہار دے کے کہا تھوڑے آگے ہو جاؤ، اور جناب امیر نے ایک لکیر کھینچی، اور لکیر کھینچ کے جناب امیر نے ان 12 جوانوں کو کہا کہ آپ اس سے آگے ذرا قدم رکھ کے دیکھو، وہ زمانہ گزر گیا جب میں پابند رحمت تھا۔ وہ زمانہ گزر گیا جب میں پابند رحمت تھا۔ اب جناب امیر کے اس دعوے پہ انہوں نے توجہ نہیں کی، لکھا ہے تاریخوں نے، نام بھی ابھی میرا موضوع نہیں ہے، ضمناً آ گئی بات۔ جب جناب امیر کے دعوے پہ ان کو یقین نہیں تھا، اور پہلا شخص جب اس نے یہ لکیر کراس کی تو ادھر لکیر کراس ہوئی اور ادھر جناب اسرائیل اترے، اور اس کا سر اور اس کا بدن الگ الگ تھا۔ اب باقیوں نے جا کے سانس پھر مکے میں لی، اور اطمینان سے پیغمبر کا یہ بھائی آ رہا تھا، میں یوں کہوں گا جلال الہی آ رہا تھا، اور ساتھ آتے ہوئے ہر ایک بھیڑیں بکریاں اونٹ چرانے والے کو کہہ رہا تھا، کوئی پوچھے کہ علی کہاں سے جا رہے تھے، کہنا یہاں سے جا رہے تھے، آہستہ آہستہ جا رہے تھے۔ یہ جناب امیر مباہلہ میں ہیں، عرض یہ کر رہا تھا اگر کوئی عیسائی سوال کرے کہ اسلام تلوار سے پھیلا تھا، اس لیے ہم کہتے ہیں 2 اسلام ہیں، ایک اسلام کی نمائندگی حسینیت کرتی ہے، ایک اسلام کی نمائندگی یزیدیت کرتی ہے۔ وہ جنہوں نے تلوار سے پھیلایا تھا کل بھی اور تھے، آج بھی اور ہیں۔ ہاں، کل بھی اور تھے، آج یہ بہت بڑا موضوع بنا ہوا ہے۔ اور پھر جناب اسلامک اسٹیٹ، اب یہ کہاں سے اس کی بنیاد آئی؟ اب ہم کیا کریں؟ ہم بھی کلمہ گو ہیں، اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنا تعارف کرائیں۔ ہم وہ نہیں ہیں جو تلوار مار کے منواتے ہیں، ہم وہ ہیں جو تلوار دے کے منواتے ہیں۔ ہاں، ابھی پتہ نہیں آپ کے ذہن میں واقعہ ہے یا نہیں، تلوار دے کے منواتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام کے سامنے جو کسی شخص نے تلوار اٹھائی اور تلواروں کا مقابلہ ہوا تو جناب امیر کے خوف سے یا کسی وجہ سے تلوار اس کی گر گئی۔ جب تلوار گر گئی تو اس دشمن نے میدان جنگ میں اپنے بچنے کا عجیب ذریعہ سوچا، کہا یا علی حب لی السیف، یا علی مجھے تلوار تو دے دو۔ علی نے اٹھی ہوئی ذوالفقار اس کے ہاتھ میں پکڑا دی، اس نے کہا یا علی یہ سپاہیوں والا کام آپ نے نہیں کیا، سپاہی دشمن کو اپنا اسلحہ تو نہیں دیتے۔ جناب امیر مسکرا کے فرماتے مدد تا ید المسالہ، تو نے سوالی والا ہاتھ اٹھایا تھا، اور علی کی سخاوت گوارا نہیں کرتی کہ علی کے دروازے سے کوئی خالی چلا جائے، جان جاتی ہے تو جائے کوئی سائل خالی نہ جائے۔ ہاں، جان جاتی ہے تو جائے کوئی سائل خالی نہ جائے۔ اس نے کہا یا علی یہ کس نے آپ کو بتلایا؟ کہا اسی نے تو بتلایا جس نے علی کو علی بنایا۔ ہاں، ابھی کہا اس کا نام مجھے بھی بتلا، کہا وہی تو ہے لا الہ الا اللہ۔
ہاں یہ ہے توحید پھیلانے اسلام پھیلانے دین پھیلانے کا طریقہ. اب جناب آج امریکہ کا پکڑا ہوا یرغمال اور اس کا سر کاٹا جا رہا ہے, اور آج جناب فرانس کا اور آج جناب برطانیہ کا اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے اس 14ویں صدی میں, اس 15ویں صدی پتہ نہیں کون سی صدی ہے, اس میں بھی اسلام کا پروپگنڈا. کس میں آپ اسلام کی دشمنی میں مدد کر رہے ہیں یا اسلام کے پھیلانے میں مدد کر رہے ہیں؟ لیکن عزیزان جوانان قوم, آپ کی اور ہماری بھی کوئی ڈیوٹی اور کوئی فریضہ ہے. کیا ہم حقیقی اسلام کو پھیلا رہے ہیں یا اپنے اس چار دیواری میں محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا غدیر کا پیغام ہم نے کسی اور کو دیا؟ مبالغہ بالکل جو ہے وہ ادھورا رہ گیا. اسی پہ بہرحال آج اکتفا کرتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. مبالغہ ان عظیم ہستیوں کی عظمت کس لیے کیوں بلایا تھا؟ تاکہ کل ضرورت پڑے. ایک مشہور آیت ہے جو ہمارے ممبروں پہ پڑھی جاتی ہے کہ جناب سلیمان نے تخت بلقیس منگوانے کے لیے سوال کیا. کون تخت بلقیس لاتا ہے؟ جن نے کہا میں آپ کے اٹھنے سے پہلے. قبول نہیں. وہ جس کے پاس علم من الکتاب تھا اس نے کہا آنکھ جھپکنے سے پہلے. اب تفسیریں یہ کہتی ہیں کہ جناب سلیمان کے لیے تخت بلقیس لانے والی ہستی کا نام جناب آصف ابن برخیہ ہے. یحییٰ ابن اقسم نے یہ واقعہ تحفۃ العقول کتاب میں جناب امام علی النقی علیہ السلام کے واقعات میں موجود ہے. تحفۃ العقول ایک کتاب ہے جو نہج البلاغہ سے بھی پہلے لکھی گئی. نہج البلاغہ شہید سید رضی 406 ہجری میں رحلت فرماتے ہیں, اور تحفۃ العقول کے لکھنے والے یہ 381 ہجری میں ان کی رحلت ہوتی ہے, یعنی اس سے بھی پہلے کی کتاب ہے. ائمہ تحرین علیہ السلام میں جناب سیدہ اور جناب امام زمانہ سے چھوڑ کے باقی ائمہ کے اور پیغمبر اکرم کے حالات لکھے ہیں. وہاں جناب امام فرامین لکھے ہیں. وہاں امام علی النقی علیہ السلام کے حالات لکھتے ہوئے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ یحییٰ ابن اقسم نے کچھ آیات کے بارے میں سوال کیا تھا امام سے, اور کسی واسطے سے سوال یحییٰ ابن اقسم نے یہ کیا تھا کہ آیا نبی اپنی زندگی میں کسی غیر نبی کا محتاج ہو سکتا ہے؟ سمیٹ رہا ہوں اپنی گفتگو کو. اب آپ ذرا مبالغے کی نگاہ سے اس کو بھی دیکھیے. یہ جو 4 ہستیاں پیغمبر اکرم کے ساتھ آئی ہیں اور جن کے لیے یہ کہا تھا کہ میں دعا مانگوں گا آپ آمین کہنا, کیا ہم ان ہستیوں میں سے کسی ہستی کو پیغمبر سے افضل مانتے ہیں؟ نہیں, سب سے افضل پیغمبر. اب پیغمبر کہتے ہیں میں دعا مانگوں گا آپ آمین کہنا. کیا یہ ہستیاں نہ آئیں تو پیغمبر کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ یعنی کیا پیغمبر اکرم محتاج ہیں ان کے آمین کہنے کے؟ یہی سوال جناب امام سے کیا گیا. یحییٰ ابن اقسم نے پوچھا پیغمبر نبی اپنے زمانے کے ہر فرد سے افضل ہوتا ہے, اب علم میں بھی افضل ہونا چاہیے, شجاعت میں بھی افضل ہونا چاہیے. جب جناب سلیمان کو تخت بلقیس چاہیے تھا تو جناب سلیمان نے کسی سے سوال کیوں کیا؟ توجہ ہے آپ حضرات کی. جناب سلیمان نے کیوں مدد طلب کی, کیوں سوال کیا؟ کیا جناب سلیمان کا علم جناب آصف ابن برخیہ کے علم سے کم تھا؟ کیا غیر نبی کے محتاج تھے نبی؟ تو جناب امام نے وہاں جواب دیا ضروری نہیں ہوتا کہ نبی کسی زمانے میں بھی کسی غیر کا محتاج نہیں ہوتا. جناب سلیمان جناب آصف ابن برخیہ کے علم کے محتاج نہیں تھے, بلکہ جناب آصف ابن برخیہ سے مدد لے کے جناب سلیمان بتلانا چاہتے تھے میری زندگی میں بھی ان سے مدد لے کے بتلا رہا ہوں, میری زندگی کے بعد اگر دین ضرورت ہو تو میرا وسیع آصف ابن برخیہ ہے. اب یہاں معلوم ہوا کیوں جناب پیغمبر اکرم ان کو لے آئے. اسی لیے آئے کہ میری زندگی میں اگر توحید ہو, نبوت ہو, اطرت جناب مریم کی طہارت ہو اور میری صداقت ہو, تو میری صداقت و توحید کے گواہ کے طور پر یہ ہستیاں ہیں. اگر میری زندگی کے بعد بھی کبھی ضرورت پڑے تو انہی کے دروازے پہ آنا, کہیں اور نہ جانا. یہ ایک علمی طور پہ ایک نقطہ ہے جوانوں کے لیے. اور دوسرا, تاریخ یہ کہتی ہے کہ معصوم کی گواہی اکثر معصوم نے دی ہے. جناب موسیٰ حکم ہوا جاؤ فرعون کو تبلیغ کرو,
قال رب انی اخاف پروردگار مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایک جگہ پہ ایک آیت میں ہے کہیں یقتلون مجھے قتل نہ کر دیں، ایک جگہ پہ ہے قرآن مجید میں کہ مجھے خوف یہ ہے کہ ان یکذبون کہ وہ مجھے جھٹلا نہ دیں۔ کہا تیری تصدیق کے لیے کیا کروں؟ کہا ہارون دے۔ اب معصوم کی تصدیق کے لیے معصوم مانگا۔ ہاں جناب یوسف پہ تہمت لگی، یوسف سچا یا زلیخا سچی، گواہ لے آؤ۔ رب نے کہا اور معصوم تو میرے پاس ہے نہیں اس وقت، میں ایک ہر کسی کی زبان کے معصوم کو، چند مہینے کے بچے کو جو فطرتاً بولتا نہیں ہے، اس معصوم سے بلوا کے تیری تصدیق کراتا ہوں تاکہ معصوم کی تصدیق معصوم ہی کرے۔ ہاں اور پھر میں اسی کے لیے کبھی کبھی 12ویں امام کے حوالے سے دیکھتا ہوں، شاید 12ویں امام کی تصدیق کے لیے ایک معصوم کو پردہ غیبت میں عیسیٰ کی صورت میں بٹھایا ہوا ہے، آپ بیٹھو وہ آئے گا، آپ کو تصدیق کرنی ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے۔ میں مبالغے کے حوالے سے دیکھ رہا تھا کہ مبالغہ اصل میں کیا ہے، جناب عیسیٰ کے حوالے سے گفتگو ہے ساری۔ میں سوچ رہا تھا پروردگار یہ اتنا لمبی مدت کے لیے شاید عیسیٰ کو رکھا ہوا ہے اسی لیے کہ جب کوئی احسان کسی پہ کرتا ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ اپنے محسن کے احسان کا بدلہ دے دوں۔ ہاں کیا کہ اسی لیے تو عیسیٰ کو زندگی نہیں دی ہوئی کہ اس گھرانے نے میری ماں کی طہارت بچائی، میری عظمت بچائی، میں یہاں پردہ غیبت میں بیٹھ کے جب کل ان کے گھرانے کا ایک ہستی ظہور کرتی ہے میں اس کے پیچھے اور اس کے قدموں میں سجدہ دے کے کہوں شکریہ آپ کے پورے گھر کا کہ میری ماں کی طہارت و عصمت بچا لی۔ ہاں اب یہاں بھی ایک گواہی معصوم کی ہوگی۔ عزیزان بس من حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے تو اس کی سزا کیا ہے؟ نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت ہوتی ہے۔ جو علم کے بعد نہ مانے، علم کے بعد نہ مانے، خالی علم ہونا کافی ہے؟ انہوں نے گواہی تو دی تھی، اگر یہ پہاڑ کو کہیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے۔ فضیلت کے قائل تھے یا نہیں؟ یہ پھر عذاب اور یہ لعنت یہ کیا ہے؟ فضیلت کے قائل تھے لیکن جو منوانا یہ چاہتے تھے اس کو نہیں مان رہے تھے۔ میں غدیر کے جشن میں پڑھ رہا تھا، سب سے پہلے مبارک کس نے دی تھی غدیر کی؟ جناب امیر کے لیے بخن بخن لک یبنا ابی طالب، کس نے کہا تھا؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفے نے۔ اب مبارک دے لینا کافی ہے؟ یہاں مان لینا کہ اگر یہ پہاڑ کو کہیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، وہاں مبارک کافی نہیں ہے۔ اب اگر نہ مباہلہ میں ایک مبارک کافی ہے، نہ غدیر میں مبارک کافی ہے، تو کیا ہماری مبارک پھر کافی ہو جائے گی؟ صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ عزیزان مبارک سے آگے بھی بڑھنا ہے، مبارک سے آگے بھی بڑھنا ہے۔ وہ خطبہ غدیر میں جناب پیغمبر اکرم نے 52 ٹائم کہا معاشر الناس، وہاں ایک جملہ ہے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ وَالْوَالِدُ الْوَلَدَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہر حاضر پر واجب ہے کہ غیر حاضر کو بتلائے اور تبلیغ کرے، اور ہر والد پر واجب ہے کہ اپنی اولاد کو بتلائے، اور یہ فریضہ قیامت تک جاری ہوگا۔ ہاں والوالد الولد الی یوم القیامہ، غدیر بھی بتلانی ہے اور مباہلہ بھی بتلانا ہے۔ بتلانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ جناب امام ششم 8ویں امام کا فرمان ہے، 8ویں امام فرماتے ہیں انما شیعۃ علی من صدق فعلہ قولہ، شیعہ علی وہ ہے جس کا عمل، جس کا فعل اس کے قول کی تصدیق کرے۔ من صدق فعلہ قولہ، شیعہ وہ ہے 8ویں امام کے فرمان کے مطابق جس کا فعل اس کے قول کی تصدیق کرے۔ ابھی میں 3 سے 4 بجے سلاؤ میں پڑھ رہا تھا اور وہاں میں نے یہ جملہ نقل کیا ہے، میں نے کہا ابھی مولا مانا ہے یا نہیں ہم نے علی کو؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جو مولا مانتا ہے
پھر سارا کچھ مولا کا ہوتا ہے، اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مولا اور غلام کی پہچان ہی یہی ہے۔ مولا دو جگہ پہ لفظ مولا استعمال ہوتا ہے، وقت بالکل 2 منٹ رہ گئے ہیں اور میں اس پہ ختم کرتا ہوں۔ مولا اور اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ عبد۔ عبد اور مولا کا میں ایک واقعہ اکثر نقل کرتا رہتا ہوں۔ ابراہیم ادہم ایک مشہور شخص گزرا، بہرحال اس سے کسی نے پوچھا یہ بڑا عابد بن گیا تو یہ عبادت کہاں سے سیکھی؟ اس نے کہا ایک غلام سے۔ کہا غلام سے اتنی بڑی عبادت اور اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے؟ کہا میں غلام خرید کے لایا اور مالک غلام نے مجھ سے باقی غلاموں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ قیمت لی۔ میں نے اسے پوچھا کیوں اتنی زیادہ قیمت؟ تو اس نے کہا یہ غلام ہے۔ تو میں نے کہا وہ دوسرے کا وہ بھی غلام ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، وہ بھی غلام ہیں، ہم بھی غلام ہیں یا ہم غلام ہیں؟ دیکھنا، ہمیں اپنا امتحان خود کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں قیمت جو تھی وہ لے آیا اور اس کو کہا کہ میں لے تو جاتا ہوں لیکن امتحان کروں گا میں، اور اگر غلام نہ ہوا حقیقی تو واپس کرنا پڑے گا۔ کہا لے جا۔ کہا میں اس غلام کو گھر لے آیا، میں نے چونکہ بڑی بھاری قیمت دی تھی، میں نے اس کو کہا کہ کھانا کیا پسند کرتے ہو؟ کہ جو مولا کھلا دے۔ کوئی لباس کا جو پہنا دے، کوئی رنگ کہا جو عطا کر دے۔ میں نے 3-4 سوال کیے، سب کا یہی جواب دیا کہ جو مولا پہنا دے، کھلا دے۔ میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جس سے مولا بلا لے۔ کہتے میں سوچ میں پڑ گیا، یہ غلام تو ہے ہی، نہ اس کی کھانے میں اپنی پسند، نہ اس کی کپڑا پہننے میں اپنی کوئی پسند، نہ رنگ میں پسند، حد یہ ہے کہ نہ اپنے نام میں کوئی پسند۔ ہاں اس کو کہتے ہیں غلام۔ علی ہمارے مولا ہیں، ہم علی کے غلام ہیں یا ہم بھی غلام ہیں؟ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ ہاں وقت میرا اپنا ہے نا، میں اپنے حساب سے خرچ کرتا ہوں، پیسہ بھی میرا اپنا ہے، ہاتھ بھی میرے اپنے ہیں، آنکھیں بھی میری اپنی ہیں۔ اس لیے کہ میری اپنی نہیں ہوتی، کسی اور کی ہوتی تو ہم دیکھتے کہ جس کی ہیں اس کی مرضی کیا ہے۔ ہاں زندگی میں ساری زندگی مرضی ہم اپنے کریں اور پھر کہیں مولا وہ ہے۔ عزیزان پہلے یہ دیکھنا ہے مرضی کس کی چلتی ہے، جس کی مرضی چلتی ہے وہی مولا ہوتا ہے۔ آئیے ہم یہی دعا کرتے ہیں، پروردگار پنجتن پاک کی عظمت کا صدقہ ہمیں ان کی مرضیوں میں اپنی مرضیاں گم کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور جو ان کی مرضیاں ہوں ہماری مرضیاں ان کی مرضیوں میں یوں غلامی کے انداز میں اپنا جائیں، پھر وہ ہمیں کہیں۔ اور مجھے وقت نہیں ہے ورنہ مجھے یاد آ رہے ہیں نہج البلاغہ میں جناب امیر فرماتے ہیں مالک نحن عنہ راضون، ہم مالک سے راضی ہیں۔ ہاں آئیے اپنے آپ کو اس انداز میں کہیں کہ مولا کہیں، 12واں امام کہے ہم آپ سے راضی ہیں۔ پروردگار یہ شرف یہ توفیق ہمیں نصیب فرما، اور دعاؤں کا دن ہے۔ پروردگار ہمارے پاس یہ پنجتن پاک کے عظیم ہستیاں وسیلہ ہیں، ہمارے ہاتھوں میں ہمارے زبانوں میں کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن پروردگار ہم ان کے واسطے سے تیری پاک ذات سے دعا یہ کرتے ہیں ہمیں بھی خدمت دین کی توفیق نصیب فرما، اور جو کچھ ہم انجام دے رہے ہیں یہ سارا الحمدللہ یہ مرکز یہ سنٹر پروردگار اس کو اور ترقی عطا فرما، جو حاجتیں لے کے آئے ہیں ان کی حاجتیں پوری فرما، جو تکلیفوں اور مشکلوں میں ہے پروردگار ان کی مشکلیں حل فرما، جن جن مومنین نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ولی برحق امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور غیبت امام زمانہ کی حالت میں جو علماء کرام محنت کر رہے ہیں پروردگار ان کی تو خود حفاظت فرما، بالخصوص سعودیہ میں آیت اللہ نمر کی زندگی خطرے میں ہے پروردگار ان کی زندگی کوئی تو خود حفاظت فرما، ولی برحق امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کی خدمت میں یہ ہدیہ تبریک پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔